नाज़ी इज़्म के सरबराहान ने सिर्फ मौत और तबाही ही नहीं फैलाई, उन्होंने ख़ानदान भी छोड़े, ऐसे बच्चे जिन्होंने एक ऐसा माज़ी उठाया जिसे उन्होंने कभी खुद नहीं जाना। बहुत से बच्चे ऐश व आराम, सख्त कवानीन और मुकम्मल इताअत के माहौल में पले बड़े, इस बात से बेखबर कि उनके वालिदैन कत्ल आम और जबरी नकल मकानी जैसे जराइम में मुलव्वस थे। कुछ पहाड़ी शैले में पैदा हुए, कुछ सरकारी रहाइशगाहों में रहे। उनका रोज़मर्रा खेलों, संजीदा तस्वीरों और योह खानसामाओं और मुहाफ़िज़ों की निगरानी में तरतीब दी गई रूटीनों में गुजरता। वो ये नहीं समझ पाते थे कि उनके ख़ानदानी नाम खौफ की अलामत क्यों बन चुके हैं। जब जर्मनी ने हथियार डाले तो उनकी ज़िंदगी अक्सर बदल गई। वो नाम जो पहले दरवाजे खोलते थे अब एक ऐसा बोझ बन गए जिसे उठाना मुश्किल हो गया। कुछ गिरफ्तार हुए, उनसे तफ्तीश की गई, दूसरों को स्कूलों से निकाल दिया गया, हुक्काम की निगरानी में रखे गए या अपने ख़ानदानी ताल्लुकात की वजह से ताक़ुब का निशाना बने। बहुत सू ने अपनी शनाख्त छुपाने का फ़ैसला किया, कुछ ने बग़ैर जवाज़ के समझने की कोशिश की, कई ने अपने वालिदैन का दिफा किया और कुछ ने खामोशी इख्तियार की। जब किसी के ख़ानदान का माज़ी एक ऐसी सज़ा बन जाए जो पूरी ज़िंदगी साथ चले तो वो क्या करता है? गिदरोन हमलर, नाज़ी इज़्म से मौत तक बंधी हुई। गिदरोन हमलर 8 अगस्त 1929 को पैदा हुई। वो हिनरिश हमलर और मार्गरेट बॉर्डन की इकलौती बेटी थी जो एक प्रोटेस्टेंट नर्स थीं। बचपन ही से वो एक ऐसे माहौल में पली बड़ी जो कौम परस्ती और नस्ल परस्ती से लबरेज था। इसके वालिद जो और खालिस नस्ल ओ के जुनून में मुब्तला थे, इसकी ज़िंदगी के हर पहलू पर निगरानी रखते थे, तालीम, मामूलात, ज़िंदगी, हता के दोस्तियाँ भी। कई बार वो इसे सरकारी दौरों पर ले जाता, जिनमें एक दौरा डाख़ा का भी शामिल था, जहां वो एक तस्वीर में आला अफसरान के दरमियान देखी जा सकती है। गिदरोन अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करती थी और इसे प्यार से सफ़र करने वाले पापा कहकर बुलाती थी। उनका रिश्ता बहुत करीबी था, वो रोज़ाना फ़ोन पर बात करते थे और हमलर इसे फूल और मिठाइयाँ भेजता था। जब हमलर को वज़ीर दाखिला मुकर्रर किया गया तो गिदरोन ने अपने डायरी में फ़ख्र से लिखा, पापेटू राश का वज़ीर, मैं खुशी से पागल हो गई हूँ। 12 साल की उम्र में वो जंग को ज़ाती मामला समझने लगी। जून 1941 में इसने सोवियत यूनियन पर हमले पर अपनी बेचैनी लिखी। अगरचे जर्मनी के हालात बिगड़ रहे थे, लेकिन इसे अपने वालिद पर मुकम्मल भरोसा था कि वो कामयाब होगा। ये सब 1945 में बदल गया जब शिकस्त यकीनी हो चुकी थी और उनके ख़ानदान को गुमनद में अपना घर छोड़ना पड़ा। मई 1945 में सिर्फ 15 साल की उम्र में वो अपनी मां के साथ शुमाली इटली में गिरफ्तार हुई। इन दोनों को हमलर के एक पुराने साथी ने हवाले किया था। वो इटली और फ्रांस के हिरासती मराकज़ से गुजरी और फिर नौरमबर्ग मुंतकिल कर दी गईं, जहां गिदरोन ने अपने वालिद पर लगे जराइम के बारे में जाना। जब इसने 23 मई को हमलर की खुदकुशी की खबर सुनी तो इसे जिस्मानी और ज़हनी बहरान ने गिरा दिया, जो कई हफ्तों तक बिस्तर से उठने के काबिल न रही। इसने कभी भी ये बात कबूल नहीं की। वो हमेशा यकीन रखती थी कि इसके वालिद को कत्ल किया गया। ये यकीन तमाम उम्र उसके साथ रहा। दौरान हिरासत इसे अपनी शनाख्त छुपाने के लिए ईशिम्प उ नाम इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया, लेकिन इसने फौरन इनकार किया, मेरा नाम हमलर है, ये ढोंग बंद करो। तब से इसने हर कीमत पर अपने वालिद की इज्जत का दिफा करने को अपना मकसद बना लिया। 1946 में रिहाई के बाद गिदरोन और उसकी मां ने एक प्रोटेस्टेंट खानका में पनाह ली। इंतकामी कार्रवाइयों से बचने के लिए उन्हें ज़हनी तौर पर कमज़ोर के तौर पर रजिस्टर किया गया। गिदरोन न रोती थी न जज्बात दिखाती। वो बार बार दोहराती, मैं अपने वालिद जैसी बनना चाहती हूँ। इसने मामूल की ज़िंदगी में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन इसका ख़ानदानी नाम एक मुस्तकिल रुकावट बन गया। 1947 में इसने फ़नून लतीफ़ा की तालीम हासिल करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन जब उसकी शनाख्त ज़ाहिर हुई तो इसे दाखिला देने से इनकार कर दिया गया। बिलाखिर एक सोशलिस्ट डेमोक्रेट सियासतदान की मदद से पेशा वराना तरबियत हासिल करने में कामयाब हुई, जो इस बात के हामी थे कि बच्चों को वालिदैन के गुनाहों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसने सिलाई सीखना शुरू की, लेकिन जब भी कोई इसके नाम को पहचान लेता तो उसे काम आरहाइशगाह से निकाल दिया जाता। इसने अपनी शनाख्त कभी नहीं छपाई। मेरे वालिद राशफ़ो रास एस थे, वो बिला झिझक कहती।
اپنے ماضی سے انکار کرنے کے بجائے گدرون نازی مجرموں کی حفاظت کرنے والے نیٹ ورک کا مرکزی کردار بن گئی۔ 1951 میں وہ تشکیل حلفے خاموش مدد سے منسلک ہو گئی، جو قید آروپوش سابقہ نازیوں کو مالی اور قانونی مدد فراہم کرتی تھی۔ اس نے واکنوگنڈ نامی ایک نازی نوجوان تنظیم کے قیام میں بھی مدد کی، جسے 1994 میں ممنوع قرار دیا گیا۔ میونخ میں وہ نازی اشیاء سے گھری ہوئی رہتی تھی، تصاویر، تمغے، اپنے والد کے مجسمے۔ 1955 میں وہ لندن تک گئی تاکہ ریبنٹروپ کے بیٹے کے ساتھ ایک تقریب میں شرکت کر سکے جو ایک اور نازی رہنما تھا۔ کئی سالوں تک اس نے مجرم انطون مالوتے سے ملاقات کی اور اخمان اور باربی جیسے مطلوبہ نازیوں کی مدد کی۔ اس نے نازی حامی کلاس فابر کی مقبدری روکنے کی کوششوں میں بھی تعاون دیا۔ اس نے ولفٹر بوروٹ سے شادی کی جو نازی نظریات سے ہم آہنگ تھا، اور ان کے بچے ہوئے۔ وہ میونخ کے قریب رہائش پذیر تھے۔ ان کا ایک بیٹا پراسیکیوٹر بنا۔ سماجی بائیکاٹ کے باوجود گدرون نے کبھی اپنے والد کے نظریات سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی۔ اسے دائیں بازو کی جماعت UNPD سے جوڑا گیا اور وہ آسٹریا میں نازی دور کی یادگار تقریبات میں شریک ہوئی۔ اس نے صرف ایک بار 1959 میں میڈیا سے بات کی۔ وہ ہمیشہ میڈیا سے دور رہی۔ میں اپنے کام کے بارے میں بات نہیں کرتی، وہ کہتی جب اس سے اسٹیل حلفے میں اس کے کردار کے بارے میں پوچھا جاتا۔ وہ 24 مئی 2018 کو 88 سال کی عمر میں وفات پا گئی اور ہملر کی میراث سے وفاداری کے ساتھ آخری سانس تک جڑی رہی۔ قربانی حلیف آوارث گدرون ہملر نازی رہنماؤں کے بچوں میں ایک انتہا پسندانہ مثال ہے۔ اپنے والد سے اس کا جذباتی رشتہ اتنا گہرا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی ہولوکاسٹ میں ذمہ داری کو تسلیم نہ کر سکی۔ اس نے نہ صرف اس کا دفاع کیا بلکہ اس کے نظریات کی ترویج بھی کی۔ جبکہ بعض اولادیں جیسے کہ کترین ہملر نے اپنے خاندان کے بارے میں تنقیدی انداز میں لکھا، گدرون نے اپنی آخری سانس تک نازی ازم کا دفاع کرنا جاری رکھا۔ اس نے کبھی ندامت یا تذبذب کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ایک سرگرم نظریاتی وارث تھی جس نے اپنی زندگی اپنے والد کی میراث کو محفوظ رکھنے اور دوسرے نازیوں کی مدد کے لیے وقف کر دی۔ اس کی کہانی اس بات کی عکاس ہے کہ تعلیم، خاندانی بت پرستی اور انکار کس حد تک انسان کو باندھ سکتے ہیں۔ وہ محض اپنے حالات کی شکار نہیں تھی، اس نے 20ویں صدی کے سب سے تاریک منصوبے سے وفادار رہنے کا انتخاب کیا۔ راکھ کی شہزادی 2 جون 1938 کو ایڈا پیدا ہوئی، جو ہرمان گورنگ کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ شخص جو تیسرے راکھ کی فضائیہ کا سربراہ تھا، اور ایمی زونمین کی، جو وامار کی ایک معروف اداکارہ تھیں۔ اس کی پیدائش کو قومی واقعہ کے طور پر منایا گیا۔ برلن کے اوپر 500 ہوائی جہازوں نے پرواز کی۔ اگر وہ لڑکا ہوتی تو تعداد دگنی ہوتی۔ اس کا بپتسمہ اسی سال 4 نومبر کو کارن ہال میں ہوا، جو اس کے والد کا شکارگاہی مکان تھا۔ ہٹلر نے سرپرست کے طور پر تقریب میں شرکت کی۔ اسے جو متعدد تحفے ملے ان میں کولون شہر کی طرف سے دیا گیا لوکاس کراناخ دی ایلڈر کی بنائی گئی نشت ثانیہ کی ایک پینٹنگ نمایاں تھی۔ اس کی اور اس کے والد کی تصاویر ملک بھر میں ہزاروں پوسٹ کارڈز پر گردش کرتی تھیں۔ ایڈا کا بچپن کارن ہال میں گزرا، ایک ایسی حویلی جو جنگل سے گھری ہوئی تھی، برلن سے تقریباً 60 کلومیٹر دور۔ اس عالیشان رہائش گاہ میں سوئمنگ پول، نجی سنیما، چڑیا گھر، ننھی ٹرینیں اور اس کے والد کی چوری شدہ آرٹ کا ایک میوزیم تھا۔ لفت وافے کی طرف سے اسے ایک گڑیا کا گھر تحفے میں ملا جو پوسٹڈام کے محل کی مکمل نقل تھا۔ اسے محبت سے ایڈلائن کہا جاتا تھا۔ اس کی تعلیم یوہے کے ذریعے ہوئی اور والدین نے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کیں۔ جب ملک جنگ سے گزر رہا تھا، وہ ایک خواب جیسی دنیا میں جی رہی تھی، بغیر کسی کمی یا خوف کے۔ اس کے والد اس کے لیے تھیٹر کے خصوصی شو منعقد کرتے اور اسے بھرپور وقت دیتے۔ بہت کم عمری سے ہی وہ مشہور شخصیات اور نازی قیادت سے گھری رہتی۔ اس نے مسولینی، ونسر کے ڈیوکس اور چارلس لنبرگ جیسے لوگوں کو دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایڈا نے چلنا سیکھا تو راکھ کی ایک شاہراہ بند کر دی گئی تاکہ وہ وہاں پریکٹس کر سکے۔ جب جنگ کا اختتام قریب تھا، 31 جنوری 1945 کو وہ اور اس کی ماں اوبرزالزبرگ سے سوویت فوج کے پیش قدمی کے باعث فرار ہو گئیں۔ گورنگ نے کارن ہال کو دشمن کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے تباہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس سے پہلے اپنی آرٹ کلیکشن کو خصوصی ٹرینوں کے ذریعے برچٹس گارڈن بھیج دیا۔ خاندان نے آسٹریا کے ایک قرون وسطی کے قلعے ماؤنٹینڈورف میں پناہ لی۔
وہاں سے گورن نے راخ پر کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ ایک حکم نامے کے تحت وہ ہٹلر کے بعد جانشین تھا۔ تاہم فہرر نے اسے غداری کا مرتکب قرار دے کر گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ 23 اپریل 1945 کو ایس نے رہائش گاہ کو نگرانی میں لے لیا۔ کوئی رابطہ ممکن نہ تھا اور سب کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اس حراست کے دوران ایڈا بہت خوفزدہ تھی۔ بمباری کے دوران وہ اپنی ماں کے ساتھ تہ خانے میں پناہ لیتی جبکہ اس کا والد بغیر ہوا کہ ایک غار میں تنہا ہوتا۔ وہ شور اور اندھیرے سے ڈر کر اکثر روتی۔ جب نگرانی پر مامور سپاہی بدلے گئے تو پہرا نرم ہو گیا اور وہ اوفسکورن کے قلعے میں چلے گئے۔ 7 مئی کو امریکیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ایک افسر نے اجازت دی کہ وہ روانگی سے قبل قلعے میں ایک آخری رات گزاریں۔ ایڈا لموزین کی پچھلی نشست سے یہ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ اس کے والد کو لے جایا جا رہا ہے۔ 2 دن بعد اس کی آخری آزادانہ تصویر کھینچی گئی جس میں وہ ٹیکساس کے پرچم کے ساتھ نظر آیا۔ جون 1945 میں اپنے 7ویں سالگرہ پر ایڈا اپنے والد سے جدا ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ والڈن شٹائن کے قلعے میں بھیجی گئی۔ وہاں اس نے ایک خط لکھا جو کبھی نہیں پہنچا۔ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے اور میں آپ سے پورے دل سے محبت کرتی ہوں۔ میں ہر رات ہمارے لیے دعا کرتی ہوں۔ آپ کی ایڈا کی طرف سے 1 ملین بوسے۔ اکتوبر میں ایمی کو دوبارہ گرفتار کر کے اسٹراسبرگ کی جیل لے جایا گیا۔ کچھ عرصہ کے لیے ایڈا ایک قریبی گاؤں میں تنہا رہ گئی۔ بعد میں وہ دوبارہ مل سکیں۔ وہ ایک ہی سیل میں رہتی تھیں اور ایک ہی کمبل پر سوتی تھیں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ موسولینی کی طرف سے تحفہ تھا۔ کرسمس 1945 پر ایک قیدی نے سینٹ نکولس کے بھیس میں آ کر اسے چاکلیٹ دی۔ اگلے سال فروری میں دونوں کو رہا کر دیا گیا بغیر وسائل گھر کے۔ ایک امریکی صحافی نے انہیں زاگڈی لنگ میں ایک شکارگاہی جھونپڑی میں رہائش دلوائی جہاں ایمی نے بیٹی کی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ گورن کی پہلی بیوی کے خاندان نے بھی مالی مدد فراہم کی۔ اسی لمحے سے ان کی زندگی کا انداز مکمل طور پر بدل گیا۔ مارچ میں وہ گورن کو خط لکھنے میں کامیاب ہوئیں جو آمونڈورف لیبینس، لکسمبرگ میں حراست میں تھا اور مورفین کی لت کا علاج کروا رہا تھا۔ حراست کے دوران انہیں 2 مرتبہ نورمبرگ میں اس سے ملنے کی اجازت ملی۔ 18 ستمبر کو ایڈا نے اسے قیدیوں کے بچوں کے لیے ایک خاص تقریب میں شیشے کے پار سے دیکھا۔ 30 ستمبر کو یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ 15 اکتوبر 1946 کو ہرمان گورن نے اپنی پھانسی سے پہلے سائنا کیپسول لے کر خودکشی کر لی۔ ایڈا کی عمر صرف 8 سال تھی۔ ایمی نے حقائق کو نہیں چھپایا اور اپنی بیٹی کو سچ بتا دیا، اس یقین کے ساتھ کہ اسے ایماندار ہونا چاہیے۔ 1947 میں ایمی کو پھر سے گرفتار کیا گیا نازی ازم سے پاکی کے عمل کے تحت۔ 9 سالہ ایڈا کو ڈر تھا کہ اس کی ماں کو سزائے موت نہ ہو جائے۔ آخرکار ایمی کو اوگوگنگن کے کیمپ میں بھیج دیا گیا اور 1948 میں 1 سال کی جبری مشقت، جائیداد کی جزوی ضبطی اور 5 سال تک پیشہ اختیار کرنے پر پابندی کی سزا سنائی گئی۔ اسی سال ایڈا کو سینٹ آنا کے لڑکیوں کے اسکول میں داخل کیا گیا جو زولزباخ روزمبرگ میں واقع تھا۔ پہلی بار اس نے کسی رسمی ادارے میں تعلیم حاصل کی۔ اس نے 1958 میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس کی گریجویشن کا مقالہ تھا، کیا بھول نہ بیک وقت ایک نعمت اور ایک خطرہ ہو سکتا ہے۔ 1949 میں بچپن میں ملنے والے تحائف پر ایک قانونی مقدمے کا سامنا کیا جن میں کراناخ کی پینٹنگ بھی شامل تھی۔ حکام کا کہنا تھا کہ یہ تحائف اس کے والد کے عہدے کی وجہ سے ملے تھے اور معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ اس نے قانون پڑھنے کی کوشش کی لیکن تعلیم ادھوری چھوڑ دی۔ بعد میں میونخ میں ایک یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی۔ اس نے کبھی اپنے والد سے انکار نہیں کیا اور نہ ہی ماضی سے خود کو الگ کیا۔ گدرون ہملر کی طرح وہ بھی اپنے والد کی مداح تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا والد یہودیوں کی نسل کشی کا براہ راست ذمہ دار نہیں تھا، حالانکہ اس نے 1941 میں ہیڈریش کو فائنل سلوشن نافذ کرنے کا اختیار دینے والے حکم پر دستخط کیے تھے۔ ایمی کی موت کے بعد 1973 میں ایڈا میونخ میں اکیلی رہ گئی۔ اس کا اپارٹمنٹ اس کے والد اور تیسرے راخ سے متعلق اشیاء، تصاویر اور یادگاروں سے سجا ہوا تھا۔ وہ دائیں بازو کے گروہوں کی طرف سے منعقدہ تقریبات میں شریک ہوتی جیسا کہ وینیفریڈ ویگنر کی قیادت میں ہونے والے اجتماعات اور نازی ازم کے حامیوں سے رابطے میں رہتی۔
انٹرویو دینے سے انکار کرتی، لیکن ایک فون گفتگو میں اس نے کہا، میں اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے خاندان کے بعض افراد نے بالکل مختلف راستے چنے۔ بیٹینا گورنگ ہرمان کی نواسی نے نسل کو آگے نہ بڑھانے کے لیے نس بندی کروائی۔ اس کے بھائی نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک اور رشتہ دار ماتیاس گورنگ یہودیت اختیار کر کے اسرائیل منتقل ہو گیا۔ 2015 میں جب ایڈا 76 برس کی تھی، اس نے جنگ کے بعد اپنے والد سے ضبط شدہ اثاثوں کی واپسی کے لیے بوریائی پارلیمنٹ کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ درخواست فوراً مسترد کر دی گئی۔ وولف روڈیگر ہیس، آخری قیدی کا نگہبان۔ مئی 1941 کے ایک دن روڈولف ہیس نے اپنے 3 سالہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ کچھ وقت کھیلتے ہوئے گزارا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے ذاتی خطوط اور اپنی وصیت بچے کے کھلونوں میں چھپا دی اور اس کی ایک تصویر اپنی جیب میں رکھ لی۔ ہوا باز کے یونیفارم میں ملبوس وہ ایک پرخطر مشن کے لیے تیار ہو رہا تھا جو ہمیشہ کے لیے اس کی تقدیر بدل دے گا۔ اسی 10 مئی کو اس نے آگسبرگ سے ایک میسر شمپ BF-110 طیارے میں پرواز کی جو 1600 کلومیٹر سے زائد فاصلے کے لیے تبدیل کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد برطانویوں کو براہ راست ایک امن معاہدہ پیش کرنا تھا۔ وہ ایگلزہیم کے نوا میں پیراشوٹ کے ذریعے اترا۔ مقامی حکام نے اسے گرفتار کر لیا اور حراست میں لے لیا۔ ہٹلر کا رد عمل فوری تھا۔ اس نے ہیس کو غدار قرار دیا اور اس کی ذہنی حالت پر سوال اٹھایا۔ روڈولف ہیس 1954 میں اسکندریہ میں ایک خوشحال خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران بطور پائلٹ لڑنے کے بعد وہ جلد ہی ہٹلر کی پارٹی میں شامل ہو گیا اور اس کے قریبی حامیوں میں شمار ہونے لگا۔ کئی سالوں تک وہ فہرر کا قدرتی جانشین سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی برطانیہ کی طرف پر اسرار پرواز نے سب کچھ بدل دیا۔ 1927 سے ہیس نے ایلسے پروہل سے شادی کی ہوئی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا وولف روڈیگر 1937 میں کئی ناکام حمل اور غیر روایتی طبی علاج کے بعد پیدا ہوا۔ اس کا بپتسمہ غیر مسیحی رسم کے تحت ہوا اور ہٹلر اس کا سرپرست تھا۔ اسے پورے جرمنی سے تحائف موصول ہوئے۔ جب اتحادیوں سے مذاکرات کی کوشش ناکام ہوئی تو ہیس خاندان اقتدار کے حلقے سے باہر ہو گیا۔ ایلسے اپنے بچے کے ساتھ بعد اوبرڈورف منتقل ہو گئی، جبکہ روڈولف کو سرکاری تقریبات اور عوامی تصاویر سے مکمل طور پر مٹا دیا گیا۔ علیحدگی کے باوجود روڈولف اپنی بیوی اور بیٹے سے خطوط کے ذریعے رابطے میں رہا، پہلے برطانیہ سے، پھر نورمبرگ اور آخر میں اسپانڈو جیل سے۔ نورمبرگ ٹرائلز میں اسے سازش اور امن کے خلاف جرائم کے الزام میں عمر قید کی سزا دی گئی۔ 1947 سے 1987 تک وہ اسپانڈو جیل میں اتحادی افواج کی سخت نگرانی میں قید رہا۔ اس کا بیٹا اسے 102 بار ملنے گیا۔ دہائیوں تک ملاقاتیں سرد اور سخت ضابطوں کے تحت ہوتی تھیں، جسمانی محبت کی اجازت نہ تھی۔ 1982 میں اس نے پہلی بار اپنے والد کو گلے لگایا۔ وولف روڈیگر نے سول انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور 60 کی دہائی سے اپنے والد کی ساکھ بحال کرنے کی مہم کا آغاز کیا، جسے وہ ایک غلط فہمی کا شکار امن پسند سمجھتا تھا۔ اس نے فوجی خدمت سے انکار کر دیا اور نازی دور میں اپنے والد کے کردار سے متعلق سرکاری بیانیے کو سختی سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ ہمیشہ کہتا کہ سزا سیاسی مفادات کا نتیجہ تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں 3 کتابیں لکھیں جن میں اس نے روڈولف ہیس کی ایک مختلف تصویر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک ایسوسی ایشن کی قیادت کی جو اس کے والد کی موت کے گرد موجود حالات کی تحقیق کرتی تھی۔ 1987 میں جب روڈولف ہیس کا انتقال ہوا تو حکام نے اسے خودکشی قرار دیا، تاہم اس کے بیٹے نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے میونخ میں ایک نیا پوسٹ مارٹم کروایا جس کے نتائج نے ممکنہ گلا گیونٹی جانے کے آثار ظاہر کیے۔ 2001 میں اپنی موت تک وولف روڈیگر اس مفروضے پر قائم رہا کہ برطانوی خفیہ ایجنسیوں نے اس کے والد کو قتل کیا تاکہ اس کی رہائی کو روکا جا سکے۔ اس نے انٹرویوز، کتابوں اور کانفرنسوں میں ہمیشہ یہی موقف اپنایا۔ 2011 میں اس کے وارثوں کے فیصلے کے تحت روڈولف ہیس کی باقیات نکالی گئیں اور بعد میں انہیں جلا دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی قبر کو نیو نازی گروپوں کے لیے زیارت گاہ بننے سے روکا جائے۔ اس اقدام کے باوجود ہر سال ہزاروں افراد اس کی یاد میں جمع ہوتے ہیں۔ وولف روڈیگر ہیس کی زندگی اس کے والد کی شخصیت سے گہرائی میں جڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے معصوم ہونے پر یقین رکھتے ہوئے بڑا ہوا
اور اپنے بچوں کو بھی یہی یقین دے کر پالا۔ ان میں سے ایک وولف آندریاس ہیسٹ نے اپنے دادا کی یاد میں ایک ویب سائٹ بنائی اور 2002 میں ہولوکاسٹ سے انکار پر مبنی بیانات کے باعث سزا یافتہ ہوا۔ وولف روڈیگر کی کہانی منفرد نہ تھی۔ تیسرے راخ کے کئی رہنماؤں کی اولادوں کی طرح وہ خاندانی وراثت، نسل کی وفاداری اور تاریخی اتفاق رائے سے متصادم نظریات کے درمیان پھنسا رہا۔ اس نے اپنی پوری زندگی متبادل بیانیہ کے دفاع میں گزار دی، لیکن کبھی غالب بیانیہ کو بدل نہ سکا۔ اپنے خون کے خلاف نکلاس فرانک کی بغاوت۔ 4 سال کی عمر میں نکلاس فرانک خاندانی کار کی پچھلی نشست پر سفر کر رہا تھا جب اس کی ماں اسے کراکوف کے یہودی گھیٹو لے گئی۔ بریکٹی وہاں سے کھالیں اور کارسٹس خریدنے جایا کرتی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے۔ کھڑکی سے بچہ بے حس لاشوں اور چیتھروں میں ملبوس بچوں کو دیکھتا جو خاموشی سے اسے گھور رہے ہوتے۔ وہ یہ سمجھے بغیر کہ کیا ہو رہا ہے سوچتا، انہوں نے ایسا کیا ہوگا کہ یہاں آ گئے۔ اس کے گھر میں اوگھیٹو کے بارے میں بات کرنا عام سی بات تھی۔ اسے ایک ایسی جگہ کے طور پر یاد کیا جاتا جہاں قیمتی چیزیں سستے داموں ملتی تھیں۔ بریکٹی خوشی خوشی قالین، زیورات، عمدہ اشیاء کے ساتھ واپس آتی بغیر اس مصیبت پر رحم کیے جو وہ دیکھتی تھی۔ ایک بار نکلاس کو گاڑی سے اترنے کی اجازت دی گئی۔ جب وہ ایک گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جو وہ کبھی نہیں بھولا۔ ایک شخص ایک نہایت دبلی پتلی بوڑھی عورت کو گالیاں دے رہا تھا، چلا رہا تھا کہ وہ جلد مر جائے گی۔ یہ منظر برسوں تک اس کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ جب وہ اپنے والد پر لکھ رہا ہوتا بغیر ہیٹنگ کے ایک کمرے میں بیٹھ کر۔ 1939 سے فرانک خاندان کراکوف کے واول قلعے میں رہتا تھا۔ یہ رہائش گاہ نازی طرز پر ڈھالی گئی تھی جس کی چوٹی پر راکھ کا پرچم لہراتا تھا۔ وہاں پر تعیش زندگی تھی، خادم، چاندی کی ٹرے، کھانے اور وسیع کمرے۔ ہانس فرانک وہیں سے پولینڈ کے جنرل گورنمنٹ کا انتظام چلاتا تھا۔ اس کی بیوی اسے پولینڈ کا بادشاہ کہہ کر بلاتی تھی۔ خاندان میں نکلاس کو اجنبی کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے والدین اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ ہانس جو ٹھنڈا اور تنزیہ مزاج کا تھا اکثر اس کا مذاق اڑاتا۔ بریکٹی جو حاکمانہ اور بلند پرواز تھی بچوں کی پرورش یوہے کے سپرد کر دیتی۔ بچے تو بورڈنگ سکول بھیجے جاتے، باویریا میں لمبے قیام پر ہوتے، ان علاقوں سے دور جہاں قبضہ زدہ علاقوں میں دہشت کا راج تھا۔ ہانس فرانک جو پیشے سے وکیل تھا ہٹلر کے اولین حامیوں میں سے ایک تھا۔ اس نے نازی ریاست کو قانونی شکل دینے کا کام کیا۔ 1939 میں اسے پولینڈ کے علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اپنے دفتر سے اس نے یہودیوں کی بڑے پیمانے پر جبری جلاوطنی کی نگرانی کی۔ اپنی تقاریر میں وہ یہاں تک کہتا تھا کہ جتنے زیادہ یہودی مرے اتنا بہتر ہے۔ نکلاس کے بڑے بہن بھائی نارمن اور سگریڈ کراکوف کے جرمن سکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دریں اسنا چھوٹے بچے جرمنی میں آیا کے ساتھ رہتے۔ نکلاس بعد میں یاد کرتا ہے کہ ایک بار وہ اپنی نگراں کے ساتھ قریبی کیمپ گیا جہاں اس نے نہایت دبلا پتلا مردوں کو گدھوں سے گرایا جاتا دیکھا۔ اسے اس کے برعکس گرم چاکلیٹ پیش کی گئی۔ 1945 میں جب جنگ ختم ہونے کو تھی ہانس فرانک اپنی فیملی کے ساتھ باویریا فرار ہو گیا، قیمتی چوری شدہ پینٹنگز لے کر جن میں رافیل اور ڈاونچی کے کام شامل تھے۔ 4 مئی کو امریکی فوج نے اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو 50,000 مارک دیے۔ نارمن کے مطابق اس نے یہ بغیر کسی جذبات کے کیا۔ اپنی مرضی سے ہانس نے اپنے ذاتی ڈائری کے 40 جلدیں اتحادیوں کے حوالے کیں۔ ان میں اس نے لکھا، یہودیوں کو جہاں بھی ہوں مار دینا چاہیے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی تحریریں اسے جواز فراہم کریں گی۔ وہ نورمبرگ مقدمات میں پیش ہوا جہاں اس نے 2 بار خودکشی کی کوشش کی۔ قید کے دوران وہ کیتھولک ہو گیا۔ 16 اکتوبر 1946 کو اسے پھانسی دی گئی۔ 7 سالہ نکلاس نہیں رویا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے والد نے کرسمس ساتھ منانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ کبھی ایسے رخصت نہیں ہوئے جیسے کوئی مجرم ہو۔ 1947 میں بریکٹی فرانک کو گرفتار کر کے گوگنگن کے کیمپ بھیج دیا گیا دیگر نازی بیویوں کے ساتھ۔ اس نے ایلسے ہیس اور ایمی گورنگ کے ساتھ سیل شیئر کیا۔ نکلاس اسے 4 بار ملنے گیا۔ رہائی کے بعد بریکٹی نے کہا کہ یہ عرصہ ایک شاندار تعطیلات کی مانند تھا۔ بعد میں خاندان مشکلات میں گنر گیا۔ وہ قلیل وسائل کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔
نکلاس کو فار جزیرے کے ایک اسکول میں داخل کروایا گیا جہاں اسے کچھ سکون ملا۔ اس نے قانون، ادب اور تاریخ کی تعلیم حاصل کی لیکن کوئی ڈگری مکمل نہ کی۔ وہ صحافت کی طرف راغب ہوا اور کئی سالوں تک ایسٹرن میگزین میں لکھتا رہا۔ 1993 میں اس نے اپنی کتاب او میرے والد، ایک بے رحم اعتراف شائع کی جس میں اس نے ہانس فرانک کو قاتل، بزدل اور خوشامدی کہا۔ ایک طویل عرصے تک وہ اپنے والد کی لاش کی تصویر اپنے پاس رکھتا۔ وہ حراستی کیمپوں کی تصاویر کا شیدائی تھا اور خود کو ان میں تصور کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ کہا کرتا، اس کی خطا ہماری وراثت ہے۔ اس نے کبھی اپنی ماں کو معاف نہیں کیا جسے وہ ایک ظالم اور بے رحم عورت سمجھتا تھا۔ 1959 میں اسپتال کے ایک دورے کے دوران اس نے اسے زہریلی گولیاں دے کر مارنے کی کوشش کی۔ وہ 9 مارچ کو مری، اسی دن جو نکلاس کی سالگرہ تھی۔ اس کا بھائی نارمن 1951 میں ارجنٹینا چلا گیا جہاں نازی گروپوں نے اسے پہچانا اور وہ ایک کان میں کام کرنے لگا۔ بعد میں جرمنی لوٹ آیا اور اپنے پرانے خاندانی گھر میں رہنے لگا۔ اگرچہ وہ نکلاس کی ہمت کی تعریف کرتا تھا، اس نے کبھی اپنے والد کی محبت سے دستبردار نہ ہوا۔ اس کے کمرے میں ہانس فرانک کی تصویر بستر کے اوپر لٹکی رہتی۔ وہ 2009 میں تنہا شراب نوشی کی حالت میں فوت ہوا۔ اس کی قبر پر نکلاس نے لکھا، اب تم اس درد سے آزاد ہو جو پاپا سے محبت نے تمہیں دیا۔ باقی بہن بھائیوں نے کبھی اپنے باپ کے جرائم کو تسلیم نہیں کیا۔ سگریٹ جنوبی افریقہ چلی گئی، اپرتے کی حمایت کی اور ہولوکاسٹ کا انکار کیا۔ بریٹی نے کینسر کی مریضہ 1981 میں خودکشی کر لی۔ مائیکل ایک اور بھائی 1990 میں زیادہ وزن کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ نکلاس ہانس فرانک کا واحد زندہ بیٹا اپنے باپ کا مورخ بن گیا۔ وہ ان نازی اولادوں کی کھل کر مذمت کرتا ہے جو اپنے والدین کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مارٹن بورومان جونیئر کے بارے میں اس نے لکھا، یہ شرمناک ہے کہ کسی کو ایک نرم دل باپ کی تصویر کے پیچھے چھپ کر معاف کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ فی الحال اپنی بیوی کے ساتھ شمالی ہیمبرگ میں رہتا ہے۔ اسکولوں میں لیکچرز دیتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جرمنی میں اب بھی کئی لوگ نازی حکومت کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ وہ اکثر کہتا ہے، میں جرمنوں سے محبت کرتا ہوں لیکن ان پر اعتماد نہیں کرتا۔ مارٹن ایڈولف بورومان، راخ سے پادری تک۔ 25 اپریل 1971 کو ایک سفید اوپل کار براہ راست ایک امریکی فوجی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور مڑ چکے لوہے کے ڈھانچے میں بری طرح زخمی ہو کر پھنس گیا۔ ایک میکینک جو دہائیوں پہلے حملر کے لیے کام کر چکا تھا زخمی کو پہچان گیا۔ یہ ہٹلر کے سیکریٹری باثر مارٹن بورومان کا بیٹا تھا۔ وہ ایک پادری کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ بچہ جسے میکینک نے کبھی چمڑے کی نیکر پہنے دیکھا تھا اب ایک کاہن بن چکا تھا۔ مارٹن ایڈولف بورومان 14 اپریل 1930 کو پیدا ہوا۔ وہ مارٹن بورومان اور گارڈا بوخ کا پہلا بیٹا تھا اور خود ہٹلر کا پہلا منہ بولا بیٹا۔ اس نے اوبرزالزبرگ میں پرورش پائی جو نازی رہنماؤں کے لیے مخصوص علاقہ تھا۔ اس کے والد جو نازی حکومت کے سب سے طاقتور شخصیات میں سے ایک تھے، فہرر کے ذاتی دائرہ کار پر حکمرانی کرتے، اس کی مالیات سنبھالتے اور اس کے وصیت نامے کے نفاذ کے ذمہ دار تھے۔ ان کا سیاسی عروج اس وقت مستحکم ہوا جب روڈولف ہیس 1941 میں برطانیہ فرار ہو گیا اور مارٹن بورومان نازی پارٹی کا جنرل سیکریٹری بن گیا۔ اس کا بچپن ایک بند اور کنٹرول شدہ ماحول میں گزرا جہاں وہ دوسرے نازی رہنماؤں کے بچوں کے ساتھ گھرا ہوا تھا۔ اسے یاد ہے کہ اس نے مسولینی اور چیمبرلین کو سرکاری دوروں میں دیکھا۔ اوبرزالزبرگ اس کے والد کے حکم پر مسلسل تبدیل کیا جا رہا تھا۔ گھر میں اس کے والدین عیسائیت کو مسترد کرتے تھے۔ ابتدائی اسکول میں اسے مذہب کی کلاسوں سے خارج کر دیا گیا۔ اس کی ماں کثیر زوجگی کو راخ کو مضبوط بنانے کا ذریعہ سمجھتی تھی۔ اسے 9 بھائی اور ایک بہن تھی جو پیدائش کے بعد جلد وفات پا گئی۔ 10 سال کی عمر میں اس کے والد نے سزا کے طور پر اسے ایریخ اسکول فیلڈافن بھیج دیا جہاں اسے صرف بورومان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے داخلہ ملا۔ وہاں اسے عسکری تربیت ملی۔ آغاز میں موافقت مشکل تھی لیکن وہ ڈھل گیا۔ والدین سے جدا وہ انہیں صرف چھٹیوں میں دیکھتا۔ اس کے والد کے ساتھ اس کا تعلق دور اور آمرانہ تھا۔ اس نے 1943 میں اپنے والد سے ملاقات کی اور جب اس سے پوچھا گیا کہ او نازیزم کیا ہے، اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا،
یہ فہرر کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اپریل 1945 میں اسکول بند ہو گیا اور طلبہ منتشر ہو گئے۔ 1 مئی کو اس نے ریڈیو پر ہٹلر کی موت کی خبر سنی۔ اس کے بعد طاری ہونے والی خاموشی نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ہٹلر یوتھ کی وردی پہنے بورڈنگ اسکول سے نکلا۔ اس کے والد کے ایک سابق معاون نے اسے مشورہ دیا کہ وہ وردی جلا دے، شناخت تبدیل کرے اور غائب ہو جائے۔ اس نے برگ مان کا جھوٹا نام اختیار کیا۔ وہ ہنٹر تھال میں ایک کھیت پر پناہ گزین ہوا، خود کو بے سہارا بچہ ظاہر کیا۔ ایک مذہبی خاندان نے اسے اپنایا، وہیں اس کا ایمان سے پہلا حقیقی تعلق قائم ہوا۔ اس نے کیٹیکیسیز میں حصہ لیا اور زالسبرگر ناخرشٹن پڑھتے ہوئے اسے نازی حکومت کے مظالم اور حراستی کیمپوں کی تصاویر کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ جان گیا کہ اس کا باپ در حقیقت کون تھا۔ 1947 میں اس نے گاؤں کے پادری کو اپنی اصل شناخت بتائی، جس نے غیر مشروط حمایت کی۔ اس لمحے سے اس کی زندگی نے نیا رخ اختیار کیا۔ 4 مئی 1947 کو اسے کیتھولک بپتسمہ دیا گیا۔ بعد میں اس نے الہیات کی تعلیم حاصل کی اور 1958 میں کاہن مقرر ہوا۔ اس نے اپنی زندگی مذہبی تعلیم کے لیے وقف کر دی۔ اس نے دوبارہ کبھی اپنے والد کو نہیں دیکھا، جس کا مقام اب بھی نامعلوم تھا۔ یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ وہ جنوبی امریکہ فرار ہو گیا ہے یا کہ جی بی کے لیے کام کر رہا ہے۔ 1972 میں برلن میں اس کے ڈھانچے کی دریافت کے بعد اس کی موت کی تصدیق ہوئی۔ اس کی شناخت پہلے دانتوں سے اور بعد میں جینیاتی جانچ سے ہوئی۔ پادری مقرر ہونے کے بعد اس نے 60 کی دہائی میں کانگو میں مشنری کے طور پر کام کیا۔ وہاں اسے اذیتیں دی گئیں اور جعلی سزائے موت دی گئی۔ 1971 میں وہ جرمنی واپس آیا اور ایک کار حادثے کا شکار ہوا۔ اسپتال میں بحالی کے دوران اس نے ایک سابق راہبہ سے ملاقات کی اور اسی سال اس سے شادی کر لی۔ 1973 سے 1992 میں ریٹائرمنٹ تک وہ مختلف اسکولوں میں مذہب پڑھاتا رہا۔ اس نے اسرائیلی ماہر نفسیات ڈان بار اون کے زیر اہتمام نازیوں کی اولادوں اور ہولوکاسٹ کے زندہ بچ جانے والوں کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں حصہ لیا۔ 1993 میں وہ ایک بین المذاہب مشن پر اسرائیل گیا۔ اس نے نازیزم کی زبان پر اثرات پر ایک مضمون بھی لکھا۔ ان مواقع پر وہ کہتا کہ اس کی خاموشی صدمے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس خوف سے تھی کہ اس کے والد کے جرائم پر اسے خود مجرم سمجھا جائے گا۔ وہ کہتا تھا کہ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے، اور اگرچہ وہ اپنے والد سے نفرت نہیں کرتا لیکن اس کے اعمال کی مذمت ضرور کرتا ہے۔ جبکہ اس کے کچھ بہن بھائی اپنے والدین کی سوچ سے جڑے رہے یا تبدیلی سے گریز کرتے رہے۔ مارٹن ایڈولف نے اس ماضی سے مکمل علیحدگی کا راستہ چنا۔ اس کے کئی بہن بھائی کم عمری میں انتقال کر گئے، عوامی نظروں سے دور رہے۔ اس کی بہن ایلسے جو نازی نظریات کی حامی رہی، 1957 میں وفات پا گئی۔ اس کی ماں گارڈا 1946 میں بپتسمہ لینے کے بعد مر گئی۔ مارٹن ایڈولف ہمیشہ اس خوف میں رہا کہ اس کا والد ایک دن واپس آ کر اس کے انتخاب پر ملامت کرے گا۔ وہ 11 مارچ 2013 کو وفات پا گیا۔ وہ نازی حکام کے چند بچوں میں سے ایک تھا جنہوں نے اپنے والد کے ورثے سے مکمل علیحدگی اختیار کی۔ اس کی زندگی درد، تبدیلی، ایمان اور نفرت کے تسلسل کے بجائے پل تعمیر کرنے کی کوشش عبارت رہی۔ روڈولف آس کے بچے، جہنم کے پہلو میں پرورش پانا۔ بریگٹی آس نے اپنا بچپن آسوشنٹس کے قریب ایک آرام دہ گھر میں گزارا جہاں اس کے والد روڈولف آس کمانڈر تھے۔ یہ گھر مکمل طور پر لیس تھا اور اس میں کئی خادم کام کرتے تھے جن میں سے بہت سے خود کیمپ کے قیدی تھے۔ بریگٹی کو یاد تھا کہ وہ قیدیوں کے ہاتھ سے بنائے گئے کھلونوں سے کھیلتی، کینو کی سیر کرتی اور باغ میں نایاب جانوروں کے ساتھ وقت گزارتی۔ کبھی کبھی فضا عجیب بو سے بھر جاتی اور پھلوں پر راکھ بیٹھ جاتی۔ اس کی ماں تنبیہ کرتی کہ اسٹرابیریز کو اچھی طرح دھونا کیونکہ وہ کالی دھول یعنی جلے ہوئے انسانی جسموں کی راکھ سے ڈھکی ہوتی تھی۔ روڈولف آس 1901 میں بادم بادن میں پیدا ہوا، ایک سخت گیر کیتھولک گھرانے میں۔ اس کی پرورش سخت فرمانبرداری کے اصولوں پر ہوئی۔ اپنے اطرافی پادری سے مایوس ہو کر وہ مذہب سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس نے روسباخ کے نیم فوجی دستے میں شمولیت اختیار کی اور ایک کمیونسٹ کو قتل کرنے کے جرم میں 10 سال کی سزا پائی، مگر صرف 4 سال میں رہا ہو گیا۔
1934 میں ہملر کی ذاتی دعوت پر اس نے SS میں شمولیت اختیار کی اور ڈاخا و زاکسن ہاؤزن جیسے کیمپوں میں تربیت حاصل کی جہاں اسے جبر کے نظام کا طریقہ کار سکھایا گیا۔ 1940 میں آس کو آسوشنٹس کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ اس نے ایک سابقہ پولش فوجی اڈے کو پہلے ایک حراستی کیمپ اور بعد میں ایک قتل گاہ میں تبدیل کر دیا۔ ایک سال بعد ہملر نے اسے ہٹلر کا حکم سنایا کہ حتمی حل شروع کیا جائے۔ اسوشنٹ زبرکناؤ بنایا گیا اور زاکلون بی گیس کو قتل کے لیے استعمال کیا گیا۔ آس ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ وہ صرف احکامات بجا لا رہا تھا اور ان واقعات کا ذمہ دار نہیں تھا۔ اس نے کبھی نازیزم سے انکار نہیں کیا بلکہ اپنی ذمہ داری کو ایک فرض سمجھا جسے بغیر سوال کے پورا کرنا چاہیے۔ چند میٹر کے فاصلے پر ہولناک مظالم جاری تھے مگر آس کا خاندانی معمول بدستور جاری رہتا۔ اس کی بیوی ہیڈویگ گھر سنبھالتی اور تقریبات کا اہتمام کرتی۔ بچے باہر کھیلتے، بعض اوقات قیدیوں کی حرکات کی نقل کرتے۔ ان کے گرد آسائشیں تھیں، گھریلو عملہ اور ہملر جیسے اہم شخصیات کی بار بار آمد۔ ہیڈویگ کینیڈا اسٹورز کہلانے والے ذخیرہ گاہوں سے پرتعیش اشیاء اور ملبوسات حاصل کرتی جہاں مقتولین کا سامان رکھا جاتا تھا۔ گھریلو ملازمین کے مطابق گھر صاف ستھرا اور بچوں کا رویہ خوش اخلاق تھا۔ 1943 میں آس کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور انتظامی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ 1944 میں اسے ہنگری کے یہودیوں کی بڑے پیمانے پر مقبدری کے منصوبے میں دوبارہ کلیدی کردار دیا گیا۔ جنگ کے خاتمے پر اس نے جعلی شناخت اختیار کر کے روپوشی اختیار کی۔ اس کی بیوی 1946 میں گرفتار ہوئی اور تفتیش کاروں کے دباؤ پر اس نے اس کا ٹھکانہ بتا دیا۔ جلد بعد آس کو گرفتار کر کے نورمبرگ میں پیش کیا گیا، پھر پولینڈ کے حکام کے حوالے کیا گیا۔ وہاں اسے اسی جگہ پر پھانسی دی گئی جس کی ایک بار وہ نگرانی کرتا تھا۔ آسوشنٹس 16 اپریل 1947۔ جنگ کے بعد ہیڈویگ اور بچوں کو شدید مالی اور سماجی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ملک کے شمال میں منتقل ہو گئے اور سادہ حالات میں رہنے لگے۔ ان کے نام اور حسب نسب کے سبب انہیں تحقیر کا سامنا رہا۔ بریگٹی اسپین چلی گئی جہاں اس نے ماڈلنگ شروع کی اور بعد میں ایک امریکی شہری سے شادی کی۔ کئی ممالک میں رہنے کے بعد وہ آخرکار امریکہ منتقل ہو گئی۔ طویل عرصے تک اس نے اپنی شناخت چھپائے رکھی۔ اس نے واشنگٹن میں ایک لگژری اشیاء کی دکان میں کام کیا اور جب دکان کے یہودی مالکان کو اس کی اصل کا علم ہوا تو بھی انہوں نے اسے ملازمت سے نہیں نکالا۔ رائر آس روڈولف کا پوتا اور ہانسرگن کا بیٹا 12 برس کی عمر میں اپنی اصل شناخت سے آگاہ ہوا۔ خاندان کی خاموشی نے اسے تحقیق پر مجبور کیا۔ اس نے خطوط، تصاویر اور دستاویزات اکٹھی کی اور اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کی۔ علیحدگی مکمل تھی اور اس نے اس کے جذباتی و جسمانی اثرات سہے۔ اس نے آسوشنٹس کا دورہ کیا، زندہ بچ جانے والوں کے ساتھ کام کیا اور تعلیم و انتہا پسندی مخالف اقدامات میں حصہ لیا۔ اگرچہ کچھ افراد نے الزام لگایا کہ وہ اپنے نام سے مالی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس نے ان الزامات کی تردید کی۔ ماضی کے اثرات خاندان کے ہر فرد پر مختلف انداز میں پڑے۔ کچھ جیسے بریگٹی نے حقائق کو نظر انداز کم اہم کرنے کا انتخاب کیا، جبکہ رائر جیسے افراد نے ان کا سامنا کیا۔ ایک مہربان والد کی یاد اور ایک مجرم کی تصویر کے درمیان تضاد ہمیشہ موجود رہا۔ کچھ نے اپنے نام بدل دیے تاکہ اس بوجھ سے چھٹکارا پائیں، دیگر نے اپنی تاریخ کو ایک ایسا بوجھ مانا جسے وہ نہ چھپا سکتے تھے نہ چھوڑ سکتے تھے۔ البرٹ اشپیر کے بچے، دوسروں کے گناہ کا بوجھ لے کر جینا۔ البرٹ اشپیر جونیئر تیسرے راخ کے معمار البرٹ اشپیر کا بڑا بیٹا عالمی سطح پر ایک ممتاز اربن پلانر بنا۔ اپنی پوری پیشہ ورانہ زندگی میں اس نے اپنے والد کے سائے سے دور رہنے کی کوشش کی۔ اپنی کمپنی سے اس نے یورپ، ایشیا اور خلیج فارس میں شہری منصوبوں کی قیادت کی، حتیٰ کہ قطر ورلڈ کپ 2022 کے اسٹیڈیمز کے ڈیزائن میں بھی شریک رہا۔ اس کی جدید شہری منصوبہ بندی انسانیت کی فلاح اور پائیدار ترقی پر مرکوز تھی، جو اس کے والد کے دیو قامت نازی طرز تعمیر سے یکسر مختلف تھی۔ 1934 میں برلن میں پیدا ہونے والا البرٹ فرڈنش اشپیر اوبرزالزبرگ میں پلا بڑھا، جہاں اس کا خاندان ہٹلر کے برہوف کے قریب رہتا تھا۔ وہاں وہ دیگر نازی اعلیٰ افسران کے بچوں کے ساتھ کھیلتا۔ جنگ کا خوف دور معلوم ہوتا تھا، زندگی پہاڑوں، جانوروں اور گھریلو عملے کے درمیان سکون سے گزرتی تھی۔
وہ گورنگ اور بورومان کے بچوں کے ساتھ کھیلتا جبکہ اس کا باپ بطور اسلحہ کے وزیر اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اشپیر جونیئر نے ان دنوں کو ملے جلے جذبات کے ساتھ یاد کیا۔ اس نے اپنی ہکلاہٹ کا سبب گھریلو ماحول اور والد کی غیر موجودگی کو ٹھہرایا۔ جب نازی حکومت کا زوال ہوا، اس کی زندگی اچانک بدل گئی۔ وہ ایک پرتعیش گھر سے 2 کمروں کے سادہ فلیٹ میں منتقل ہو گئے۔ اشپیر نام ایک بوجھ بن گیا، خاص طور پر 1946 میں نورمبرگ مقدمے کے بعد جب اس کے والد کو 20 سال قید کی سزا ملی۔ خاندان ہیڈلبرگ چلا گیا دادا دادی کے گھر۔ اسے کئی اسکولوں میں صرف نام کی وجہ سے داخلہ نہیں ملا۔ 15 سال کی عمر میں اس نے بطور بڑئی تربیت شروع کی۔ بعد میں تعلیمی دشواریوں کے باوجود وہ میونخ کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں داخل ہوا، جہاں اس نے ہانس ڈولگاسٹ کی زیر نگرانی آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کی۔ 1966 میں اس نے لڈونگس ہافن اسٹیشن کے لیے ڈیزائن مقابلہ جیتا، وہ بھی گمنامی میں۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس کا نام معلوم ہوتا تو اسے کبھی منتخب نہ کیا جاتا۔ 1946 سے 1966 تک جب اس کا باپ قید میں تھا، ان کے درمیان تعلقات برائے نام تھے۔ ملاقاتیں مختصر اور جذبات سے خالی ہوتی، اگرچہ وہ خطوط کے ذریعے رابطے میں رہتے مگر پیغامات بے روح ہوتے۔ 1936 میں پیدا ہونے والی آنلڈے کے مطابق ان کے جوابات ہوم ورک کی طرح لکھوائے جاتے تھے۔ سب سے چھوٹا بیٹا ارنسٹ اپنے والد کو شاید ہی یاد رکھتا ہو۔ اسپانڈو میں ملاقات کے دوران وہ چپ رہتا کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہوتا۔ فرنس کو اپنے والد کے سامنے شرمندگی ہوتی، جبکہ آرنلڈ کو ملاقات سے زیادہ ملاقات کے کمرے کی ساخت میں دلچسپی تھی۔ ادھر قید میں اشپیر بزرگ بلا توقف لکھتا رہا۔ وہ کسی بھی دستیاب سطح حتیٰ کہ ٹوائلٹ پیپر پر نوٹس لکھتا۔ روز جیل کے صحن میں چکر کاٹتا گویا پوری دنیا گھوم رہا ہو۔ وہیں سے اس نے روڈولف وولٹرس کے ساتھ مل کر اپنے خاندان کے لیے مالی امداد اور بچوں کی تعلیم کے لیے وظیفے کا بندوبست کیا۔ جب 1966 میں وہ رہا ہوا، اس کی بیوی نے اسے سرد مہری سے خوش آمدید کہا۔ اس کے بالغ بچوں سے ملاقات بے رخی سے ہوئی۔ وہ نہ ان کی زندگیوں میں دلچسپی لیتا نہ جذبات میں۔ ذاتی تحریروں میں لکھا، کیا مجھے دوبارہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا خود کو اجنبی سمجھ کر دور ہی رہوں؟ اس نے خود لکھا، 60 سالہ اجنبی کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ رشتہ اگرچہ مبہم تھا، البرٹ فرڈنش اپنے والد کے پیشے کا احترام کرتا لیکن اس قربت کا فقدان تسلیم کرتا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا والد اس کے کام کی قدر کرتا تھا لیکن اس کی سوچ کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے نام سے انکار نہ کیا مگر ایک الگ پیشہ ور شناخت بنانے کی کوشش کی۔ وہ پائیدار اربن پلاننگ اور تعمیرات کی طرف مائل ہوا، نازی ماضی کے دیو ہیکل طرز تعمیر سے دور۔ بہن آنلڈے سب سے بڑی ماہر عمرانیات، ماحولیاتی کارکن اور بین الثقافتی مکالمے کی حامی بنی۔ اس نے مقامی سیاست میں حصہ لیا اور 2004 میں مفاہمت کے کام پر موزیس مینڈلسن ایوارڈ حاصل کیا۔ اگرچہ تقریب ایک کنیسے میں ہونی تھی مگر نازی اعلیٰ افسر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یہودی برادری نے انکار کر دیا۔ آخرکار یہ ایک گرجا میں ہوئی جسے آنلڈے نے قبول کر لیا۔ وہ نازی دور میں لوٹی گئی فنون لطیفہ کی واپسی کے عمل میں شریک ہوئی اور موروثی تصویروں کی فروخت سے حاصل آمدنی ایک یہودی فاؤنڈیشن کو دی۔ چھوٹی بہن مارگریٹ نے فوٹوگرافی کو اپنایا۔ 2007 میں اس نے کیا آپ اشپیر کی بیٹی ہیں کے عنوان سے ایک کتاب شائع کی جس میں راکھ کے مجرم کی بیٹی ہونے کا مطلب بیان کیا۔ اس کے مطابق اس کا والد ایک دور افتادہ شخصیت تھا جو اپنی عوامی تلافی کی خواہش میں غرق رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بچپن کی یادیں نہیں مٹانا چاہتی، نہ ان گناہوں کا بوجھ اٹھانا جو اس کے نہیں تھے۔ ارنسٹ والدین کی جائیداد پر رہتا مگر جذباتی تعلق نہیں رکھتا۔ کہتا تھا، قریب ہونا باپ ہونا نہیں ہوتا۔ فریٹس اور آرنلڈ نے بھی جذباتی فاصلہ برقرار رکھا۔ صرف آنلڈے نے قریبی رشتہ رکھا۔ والد کی خط و کتابت اور عوامی شبی سنبھالتی رہی حتیٰ کہ اس کی موت 1981 میں ہو گئی۔ قید سے نکل کر البرٹ اشپیر نے اپنی عوامی شبی بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اس کی کتابیں جیسے یادداشتیں اور اسپانڈو ڈائری بہت مقبول ہوئیں، لیکن بعد میں ایسے شواہد ملے جنہوں نے اس کی کہانی کو جھوٹا ثابت کیا، جیسے کہ اس کی جلاوطنیوں اور قتل عام کی تنظیم میں شرکت۔ اس کے سابق ساتھی وولٹرز نے ایک مورخ کو وہ تحریریں دیں جو اشپیر نے اپنی کتابوں میں چھپا لی تھیں۔
وہ 1981 میں لندن میں ایک انٹرویو کے لیے گیا اور وہیں اپنی محبوبہ کے ساتھ فوت ہوا، جس سے خاندانی کشیدگی بڑھ گئی۔ اس کے بیٹوں نے نام برقرار رکھا مگر کبھی کھل کر والد پر تنقید نہیں کی۔ 1952 کی ایک ڈائری میں اشپیر نے لکھا، یہ حقیقت کہ ان کے والد راخ کی قیادت کا حصہ تھے ان کے لیے دیرپا باطنی کشمکش بنے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ آنیلڈے کہا کرتی، قصور وراثت میں نہیں ملتی مگر شرم ضرور ملتی ہے، اور اسی شرم میں ہر ایک نے یاد رکھنے کا اپنا طریقہ چنا۔ رولف مینجلے، اس ڈاکٹر کا بیٹا جو فیصلہ کرتا تھا کون زندہ رہے اور کون مرے۔ اپنے بچپن کے دوران رولف مینجلے اپنے والد کی اصل شناخت سے بے خبر رہا۔ یوسف مینجلے، جو جنگ کے بعد سب سے زیادہ مطلوب مجرموں میں سے ایک تھا، اسے ایک دور کے رشتہ دار کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کی ماں آئرین نے اسے بتایا کہ اس کا باپ ایک ہیرو کے طور پر جنگ میں مارا گیا۔ حقیقت میں وہ انکل فریٹز، جو جنوبی امریکہ میں رہتا تھا، اس کا اصل والد تھا۔ 16 برس کی عمر میں اسے سچائی کا علم ہوا۔ یہ انکشاف تباہ کن تھا۔ اسکول میں دوسرے بچے اس کا نام پہچانتے تھے۔ وہ اسے چھوٹا نازی ہوا ایس مینجلے کہہ کر بلاتے۔ اس کے والد کا سایہ اس کی عام زندگی تک پھیل چکا تھا۔ گھر میں یہ موضوع ممنوع تھا۔ باہر اس کا نام اسے سماجی طور پر تنہا کر دیتا۔ 35 برس کی عمر میں سن 1977 میں رولف نے برازیل جانے اور اپنے والد سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کی دوسری ملاقات تھی، لیکن پہلی بار وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص دراصل اس کا والد ہے۔ ملاقات انتہائی احتیاط سے 5 برس کی تیاری کے بعد ہوئی۔ اس نے ایک دوست کا پاسپورٹ استعمال کیا اور مکمل رازداری میں سفر کیا تاکہ تلاش کرنے والے گروہوں سے بچ سکے۔ انہوں نے 2 ہفتے ایک ساتھ گزارے۔ یوسف مینجلے ساؤ پالو میں ایک سادہ سی رہائش میں چھپا ہوا رہتا تھا۔ وہ کمزور، گھبراہٹ زدہ اور جسمانی طور پر نڈھال لگتا۔ وہ بیٹا جسے اس نے کبھی نہیں پالا تھا، اس کے سامنے بیٹھا نہ مجرم ٹھہرانے کے لیے بلکہ سمجھنے کی کوشش کے لیے کہ ایک انسان ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ بات چیت کے دوران اس کے والد نے براہ راست جرائم کا انکار کیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ صرف احکامات پر عمل کرتا تھا کہ ایشوٹس اس کی آمد سے پہلے ہی فعال تھا اور اس کا کام صرف کام کے قابل قیدیوں کو منتخب کرنا تھا۔ اس نے کبھی افسوس ظاہر نہیں کیا۔ اس کے عقائد جوں کے توں تھے۔ اگرچہ رولف اپنے والد کی نمائندگی کرنے والی ہر چیز سے نفرت کرتا تھا، اس نے کبھی اسے اطلاع نہیں دی۔ نہ ہی اس نے اس کے تعاقب کرنے والوں سے تعاون کیا۔ جب 1979 میں یوسف کا انتقال ہوا، ایک ساحل پر وولف گینگر گیرہارڈ کے نام سے رولف کو اس کے قریبی ساتھیوں سے خبر ملی۔ وہ برازیل گیا تاکہ اس کا سامان اکٹھا کرے۔ اس بار اس نے اپنی اصل شناخت استعمال کی۔ اس نے نوٹ بکس، خطوط، خاکے اور ایک گھڑی اکٹھی کی۔ اس نے کچھ بھی حکام کے حوالے نہیں کیا۔ سن 2011 میں یہ مواد تقریباً $250,000 میں نیلام ہوا۔ ایک ہولوکاسٹ کے متاثرہ کا وارث خریدار بنا، جس نے کہا کہ یہ مواد عوامی ہونا چاہیے تاکہ انکار کا مقابلہ کیا جا سکے۔ رولف نے اپنے والد کی موت کی فوری تصدیق بھی نہیں کی۔ اس نے جینیاتی نمونے دینے سے انکار کیا اور قبر کشائی میں حصہ نہیں لیا۔ عوامی فیصلے کا خوف اب بھی اس پر چھایا ہوا تھا۔ جب یوسف کے باقیات کی شناخت سرکاری طور پر تصدیق ہو گئی، رولف نے خاموشی کو ترجیح دی۔ اس کے فیصلے کا ایک حصہ ان لوگوں کی حفاظت کرنا تھا جنہوں نے اس کے والد کی مدد کی، دوسرا خود کو اس نام سے دور کرنا۔ اسی کی دہائی میں اس نے فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ اس نے او مینجلے کا نام ترک کر کے اپنی بیوی کا نام اپنا لیا۔ میونخ میں مقیم ہو کر اس نے قانون کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ اس نے یہ راستہ اس لیے چنا تاکہ اس کے بچے ایک ایسی کہانی کا بوجھ نہ اٹھائیں جو ان کی نہیں تھی۔ اس نے کبھی اپنے اصل سے انکار نہیں کیا، لیکن اسے سزا کے طور پر بھی قبول نہیں کیا۔ جب کچھ نازی رہنماؤں کے بچوں نے اپنے ماضی کا دفاع کیا، اسے دھویا، اس نے فاصلہ اختیار کیا۔ اسے نہ نفرت محسوس ہوتی تھی نہ محبت۔ وہ ایک اجنبی تھا، اس نے کہا۔ سن 2008 میں اس نے عوامی طور پر کہا کہ وہ اسرائیل اور یاد واشم جانا چاہتا ہے۔ اسے ذاتی خوف نہیں تھا بلکہ احترام کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی موجودگی دوسروں کے لیے ناخوشگوار ہو سکتی ہے۔ اگرچہ وہ وراثتی گناہ محسوس نہیں کرتا تھا، مگر اس نے اپنے نام کے علامتی بوجھ کو تسلیم کیا۔ رولف مینجلے نازیوں کے اعلیٰ افسران کے بچوں میں واحد تھا
جس نے اپنے والد کے سامنے بیٹھ کر براہ راست پوچھا کہ اس نے کیا تھا۔ اسے معافی نہیں ملی، نہ پچھتاوے کی کوئی جھلک، مگر وہ تجربہ اس کی زندگی کا رخ موڑ گیا۔ اس نے اس ماضی سے مکمل علیحدگی کا انتخاب کیا۔ اس نے ایک نئی شناخت بنائی، 20ویں صدی کے سب سے تاریک ناموں میں سے ایک کی گونج سے دور۔ تیسرے راہ کے اعلیٰ حکام کے بچوں کی کہانی ان جرائم کا سیدھا تسلسل نہیں جو ان کے والدین نے کیے، لیکن یہ ان سے مکمل طور پر الگ بھی نہیں کی جا سکتی۔ وہ اطاعت، مراعات اور خاموشی سے بھرے ماحول میں پیدا ہوئے۔ ان میں سے اکثر جب نازی طاقت کے نشانوں، سخت تربیت، وفاداری اور بظاہر معمول کی زندگی کے بیچ پرورش پا رہے تھے، تب وہ واقعات کی اصل سنگینی سے ناواقف تھے۔ لیکن جب نظام کا زوال ہوا، ان کے نام شک، نفرت، شرمندگی کی علامت بن گئے۔ کچھ نے نئی شناختیں اپنائیں، رشتے توڑے اور اپنی اصل سے دور ایک نئی زندگی بنانے کی کوشش کی۔ دوسرے اس کے برعکس اپنے والدین کی یاد کی حفاظت کرتے رہے، مکمل خاموشی اختیار کی۔ سماجی رد عمل بھی متنوع رہا، کسی کو مسترد کیا گیا، کسی کو بدنام کیا گیا، کسی نے حقیقت چھپانے کی کوشش کی تو کسی کو صرف خاندانی تعلق پر گرفتار بھی کیا گیا۔ ان سب میں ایک قدر مشترک تھی، وراثت کو نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ گزشتہ وقت کے باوجود مجرموں کے نام آج بھی ایک تنبیہ کے طور پر موجود ہیں، اور ان کے بچے جو یادداشت کے بوجھ سے نشان زدہ تھے، اس بات کے گواہ بنے کہ ایک تاریخ کس حد تک ان کے مقدر کو متاثر کر سکتی ہے جنہوں نے اسے جانا نہیں۔